अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस डिबेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मौजूदा मुआशी हालात के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया होने जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें आ रही हैं कि फ़लाँ इंडस्ट्री बंद हो चुकी, फ़लाँ मिल बंद हो चुकी, फ़लाँ मिल ने अपने जो तमाम मुलाजमीन हैं उनको निकाल दिया। ये एक्चुअल सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान के जो एसएमई सेक्टर से रेलिवेंट जो लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी परेशान हैं। इन तमाम मामलात पर आज तफसीली बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सूरत हाल है इस वक्त मुआशी तौर पर वो क्या है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम, बिज़नेस लीडर है, CEO है कॉपर गेट केबल के, मियां सफदर हुसैन साहब। उनसे तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अब होगा केबल का इंतखाब फुल कॉन्फिडेंस से। कॉपर गैट केबल्स। कॉपर गैट से मिले फुल गेज, फुल करंट, फुल वोल्टेज, हर चीज फुल। एक चीज कम, बिजली का बिल। बस यही चाहिए। कॉपर गैट केबल्स, जर्मन एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी, नाउ इन पाकिस्तान, 9 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स के साथ। कॉपर गैट केबल्स, बस यही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मियां सफदर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियां सफदर साहब, जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल चल रही है, पॉलिटिकली देख लें, मुआशी तौर पर देख लें, हम डेली ख़बरें सुनते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी दिवालिया होने जा रहा है। मामलात असल में क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, मईशत कहाँ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, बात करने का। और पाकिस्तान को, आपको, कॉपर गेट टीम को और ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर हम इसका थोड़ा सा तज्ज़िया करें, सही, जब से पाकिस्तान बना है हम मुख्तलिफ अदवार में, नाजुक अदवार में ही रहे हैं। सही, यानी कि हमारी शुरू से ये सुनने में आया कि नाजुक दौर चल रहा है, मुश्किल हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत डूब जाएगी, पाकिस्तान खुदा न खास्ता, इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान डूब जाएगा। बिल्कुल। तो हमारा जो पाकिस्तान के हालात हैं हमेशा से हमने ऐसे ही देखे हैं और ऐसे ही हालात में हमने नॉर्मल ज़िंदगियों का आगाज़ किया। और आज बेशुमार इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे हमारे अजीज़ व अकारिब, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन के बैठ गए हैं, बड़े बड़े कारोबार करके बैठे हैं। बट इन्हीं हालात में उन्होंने सर्वाइव किया है, इन्हीं हालात की वो पैदावार हैं और इन्हीं चैलेंजेस को मीट करके वो इस काबिल हुए हैं कि पाकिस्तान के आज नामवर शहर भी बने हैं, बेशुमार लोगों को उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी दी है और इंडस्ट्रीज भी सेट की हैं। तो आज के अगर हालात को देखा जाए तो कोई डिफरेंट हालात नहीं है, हम ऐसे हालात के बहुत आदी हो चुके हैं। सही। अगर हम सीरियस होकर पाकिस्तान के लिए सोचें, चाहे वो सियासी कुव्वतें हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, सही, अगर वो एक टेबल पे बैठ जाएं तो इस मसले को आज भी हल किया जा सकता है। ये मसाइल जो चल रहे हैं, मौजूदा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, जो मुआशी हालात चल रहे हैं, ये आपस में बैठ के बातचीत के ज़रिए पाकिस्तान में हल हो सकते हैं कि या इंटरनेशनली आप देखते हैं कि ये मामलात है? देखिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी हालात हैं ना, उनका सोल्यूशन तो बड़ा आसान है। सही। कोई 5 से 6 पार्टियों के जो हेड्स हैं या तो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, सही, या वो एक टेबल के ऊपर बैठ जाएं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जितने सियासी बड़े नाम हैं, सही, या या वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दें या वो पाकिस्तान के लिए एक टेबल के ऊपर बैठ जाएं। यकीन जाने 8 घंटे में ये मसला हल हो सकता है। इन्होंने हालात पैदा किए हुए जो मामला चल रहे हैं रोजाना। पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो बड़ी ज़रूरी होती है, उसकी वजह से मुआशी हालात हुए, उसकी वजह से जो इकोनॉमी की इस वक्त सूरत हाल चल रही है, ये सारे मामला चल रहे हैं। इस वक्त इसका सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? सही। हमारी नज़रों में बिज़नेस कम्युनिटी ने कई दफ़ा मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हमने मुख्तलिफ रेजोल्यूशन दिए हैं, जिसमें हमारे लाहौर चैम्बर है, बाकी चैम्बर्स हैं, हमारा जो फेडरेशन है, सब ने मिल के एक ही सोल्यूशन दिया है कि सियासत को और मईशत को अलग अलग ट्रीट किया जाए। सही। यानी कि ये 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, एक का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं जाना चाहिए, दूसरे का इम्पैक्ट पहले पे नहीं जाना चाहिए। अब अगर हम सियासी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं तो सियासी लोगों को बैठ के अपने मसाइल हल करने चाहिए एक रूम के अंदर, ना कि एक दूसरे को बुरा भला कह के पूरे पाकिस्तान की
باہر کی دنیا میں اپنی تسلیل خود کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں. یہ چیز ڈسکرائب کر دیں. اس چیز کو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کو آسان الفاظ میں, چونکہ میرے خیال سے جو ادارے ہیں, جو سیاستدان ہیں, وہ آسان الفاظ سننا چاہتے ہیں, ان کو میرے خیال سے بات کی سمجھ نہیں آتی. آپ نے بات کی کہ معیشت کو سیاست سے الگ کیا جائے. فیڈریشن لے لیں, آپ کے چیمبرز لے لیں, آپ بنیادی طور پر سٹیک ہولڈرز ہیں, اصل جو کردار ہے وہ آپ لوگوں کا ہے. کس طرح یہ چیزیں الگ ہو سکتی ہیں؟ ہم یہ باتیں سنتے ہیں, آپ لوگ یہ بھی گلہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ شارٹ ٹرم بنائی جاتی ہیں, 5-6 ماہ کے لیے بنتی ہے پالیسیاں, انویسٹمنٹ آپ کر دیتے ہیں, 6 مہینے کے بعد وہ پالیسیاں پھر بدل دی جاتی ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ کیا اصل جو چیز ہے وہ آپ کھل کر بیان کریں تاکہ یہ آواز جو ہے وہ پہنچ سکے ان کے دلوں تک کہ یہ معاملات بدل سکیں. اچھا, آپ نے بالکل بڑا اچھا بریف کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ایکچوئل مسئلے کیا ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہے. ان مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی معیشت یا مساق معیشت کر لیں یا معیشت کو بالکل سیاست سے الگ کر دیں. صحیح. ہمارے جو لوگ بزنس کے ہیں جو اپنے رولز ریگولیشنز اپنی بنا کے دیتے ہیں, SOPs بنا کے دیتے ہیں کہ ہم نے رول آف بزنس یہ چلانے ہیں. صحیح. یعنی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نے کئی دفعہ لکھ کے دیے گورنمنٹ کو, انہوں نے کافی دفعہ امپلیمنٹ بھی کیے, لیکن پھر اس کے اوپر شارٹ ٹرم تو عمل ہوا لیکن لانگ ٹرم عمل نہیں ہوا. تو اسی طرح باقی جو چیزیں ہم لکھ کر بھیجتے ہیں اگر ان کے اوپر عمل کیا جائے تو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. اور جیسے ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہمارے مختلف بزنس چیمبرز ہیں ان کا جو ایک پاکستان پورے فیڈریشن کا ایک پریزیڈنٹ بنتا ہے, جو چیئرمین ہوتا ہے ہمارا, اس کو وزارت ملنی چاہیے. صحیح. جب وہ وزیر بن جائیں گے تو ہمارے سارے مسائل ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائیں گے اور وہ بیٹر پوزیشن میں ہوں گے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرنے کے لیے اور ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اگر یہ سولوشن ہماری گورنمنٹ مان لیتی ہے, ہماری سیاسی قوتیں مان لیتی ہیں, تو بزنس کمیونٹی کا جو بھی مسئلہ ہے وہ فوراً حل ہوگا اور اس کا امپیکٹ معاشرے پہ بڑا پازیٹیو جائے گا. یعنی کہ بے روزگاری آپ کی ختم ہو جائے گی, انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں ہونی شروع ہو جائے گی, اس ملک کے اندر پیسہ آنا شروع ہو جائے گا, اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے گی. صرف اور صرف بزنس کے حالات کو بہتر کیا جائے, پیسفل صرف بزنس اکانومی کو دیکھتے ہوئے. ایک سوال لینا چاہ رہا ہوں, آپ دور اندیش انسان ہیں, آپ سیاسی معاملات کو بھی جانتے ہیں, دنیا شناس ہیں, کارپوریٹ سیکٹر اور بزنس لیڈرشپ کے حوالے سے آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے. آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو اس وقت ہم ڈیلی بیسس پہ جو خبریں سن رہے ہیں, ڈیلی بیسس پہ ہمیں کچھ چیزیں واٹس ایپ پہ آتی ہیں, کچھ چیزیں اخباروں میں ملتی ہے, کچھ چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, چیزیں آتی ہے کہ یہ کمپنی بند ہو گئی, لومز بند ہو گئی, جو باہر کی یہ والی کمپنی تھی وہ بھی بند ہو گئی. ہم بہت زیادہ ڈر اور خوف کا شکار ہے اس وقت. ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کا کیا ہوگا؟ مجھے اصل صورتحال, چونکہ آپ سٹیک ہولڈرز ہیں, مین جو لوگ ہیں وہ آپ لوگ ہیں, آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا آگے ہونے والا کیا ہے, معاملہ کیا ہونے والا ہے. ہم ڈر میں ہیں اس وقت. کیا پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کو ڈرنا چاہیے؟ پاکستان کا جو ٹریڈر ہے, جو SME سے تعلق رکھتا ہے, اس کو ڈرنا چاہیے یا اس کو حوصلہ رکھنا چاہیے کہ حالات جو ہیں وہ بدلیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ماشاءاللہ ایک ریئلٹی ہے, ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. صحیح. پاکستان کے لوگ بڑے جفاکش ہیں, محنتی ہیں اور انہی حالات کی وہ پیداوار ہیں, مختلف چیلنجز سے ہو کے گزرے ہیں. تو پاکستان نے سروائیو کرنا ہی کرنا ہے. کوئی ڈیفالٹ کا ایسا کوئی بھی فیئر نہیں ہے. ہمیں تو فیئر سائیکالوجی سے باہر آنا چاہیے کہ کوئی ملک نے ڈیفالٹ نہیں کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ ایک سکسیسفل کنٹری بننا ہے, ایک سکسیسفل نیشن ہم آلریڈی بن چکے اور مزید ہم نے کامیابیاں کہا جا رہا ہے کہ انویسٹر بھاگ رہا ہے, کوئی انویسٹمنٹ باہر سے لانے کو تیار کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, میرے کئی عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, انجینئرز ہیں, وہ پاکستان میں فیملیز کے ساتھ واپس آ رہے ہیں UK سے, امریکہ سے, وہ ادھر آ کے پاکستان کو امپلائمنٹ دینا چاہتے ہیں. یہ خواب ہے ان کا کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو روزگار دیں. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں لوگ پاکستان آ رہے ہیں باہر سے. ابھی کل کی بات ہے, میری فیکٹری میں 2 اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ آ کے اپنے فارم ہاؤسز بنا رہے ہیں, اپنے پلازاز تعمیر کر رہے ہیں اور فیوچر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, خاص طور پہ ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ پاکستان از مور اسٹیبل دین ادر کنٹریز. کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان ہماری جان ہے, ہماری شان ہے, ہم نے پاکستان میں رہنا ہے اور جو گئے ہیں انہوں نے بھی واپس آنا ہے. صاحب دل سے بات بتائیں, مجھے کھل کر بات بتائیں, پھر یہ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ کیوں روزانہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, روزانہ بات کی جا رہی ہے, ٹی وی پہ آ کے جو سینئر موسٹ
جو پولیٹیشنز ہیں یا جو دوسرے اداروں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ پاکستان معاشی دیوالیہ ہو گیا, ہمارے پاس کچھ رہا نہیں, ہمارا جو ہے وہ کچھ دنوں میں فاقے پڑ جائیں گے, پاکستان کے راشن ختم ہو جائے گا, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر یہ ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ اگر پاکستان باہر کے لوگ ابھی بھی اس حالات میں جو چونکہ جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں, جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, اگر اس میں آ رہے ہیں تو پھر ہمیں کس وجہ سے ڈرایا جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی لوگوں نے سیاست کرنی ہے. صحیح. جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے کاروبار کرنا ہے. انڈسٹری کے لوگ ڈر سے بھی سیاست ہوتی ہے, سننے میں آیا تھا کہ ڈرا کے بھی سیاست کی جائے. جنہوں نے انڈسٹری لگانی ہے انہوں نے انڈسٹری لگانی ہے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاستدانوں کو سیاست کرنے دی جائے, ان کو آزاد کر دیں, لیکن معیشت کو ایک سرکل میں لے کے آئیں, معیشت کو ایک لائن جسے کہتے ہیں نا بٹوین ٹو لائنز لے کے آئیں کہ معیشت کو باہر کا امپیکٹ نہ پڑے, کسی ایک کی بیان بازی سے ہماری جو معیشت ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. کم از کم کتنے سال کے لیے پالیسی بنا دیتے تاکہ آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کتنے سال کے لیے پالیسیز چاہیے کہ ایک پالیسی بنا دی جائے, اس کو کوئی حکومت چھیڑے نہ, آپ کو کتنے سال کے لیے چاہیے ٹائم تاکہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا سکے, پاکستان میں بزنس جو ہے وہ فروغ پا سکے, پاکستان کی معیشت ترقی کر سکے؟ دیکھیں کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے, کوئی بھی بزنس سٹارٹ ہوتا ہے, اس کا ایک ویژن ہوتا ہے. پاکستان تو پھر بھی اس کائنات کی ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے. صحیح. اس لیے پاکستان کا بھی ایک ویژن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہمیشہ لانگ ٹرم ویژن ہوتا ہے. کوئی 2050 کا آپ رکھ لیں, 2030 کا رکھ لیں, 5 سال کی پالیسی بنا لیں, 10 سال کی پالیسی بنا لیں. یہ تو ایک لانگ ٹرم پالیسی بننی ہی چاہیے جو کہ اس ملک کی اشد ضرورت ہے. صحیح. لیکن شارٹ ٹرم پالیسی جو پہلے گورنمنٹس نے دی ہیں ان شارٹ ٹرم پالیسیز کو آن کرنا چاہیے. اگر اس کا رزلٹ اچھا آیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ لے کے جانا چاہیے. مثلا پچھلی گورنمنٹ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک ایمنسٹی اسکیم دی, لوگوں نے بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کی, اور آج حالات یہ ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بوم پر جا رہی تھی, لیکن یکدم کیا ہوا, پھر اس پالیسی کو ڈس آن کر لیا گیا. آج ہمارے ملک میں ایشو کیا ہے؟ صرف ایک ایشو ہے جی, ڈالر شارٹ ہو گیا. صحیح. آپ اس ڈالر کو ایکسیس کرنے کے لیے, اس کو ڈالر کی جسے کہتے ہیں نا کمی کو دور کرنے کے لیے اور ڈالر کی بارش کرنے کے لیے اس کا حل کیا ہے کہ کوئی ایک ایمنسٹی اسکیم آلریڈی اس پلان میں شامل ہے جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. صحیح. اس وقت پاکستان کی اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ ڈالر کی شارٹیج کو کم کرنا ہے. کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک چھوٹا سا سولوشن ہے کہ آپ ڈالر ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کر دیں. جب آپ IMF سے ڈالر مانگتے ہیں تو اسی طرح پاکستانی عوام سے آپ ڈالر مانگ لیں کہ جس نے بھی ڈالر رکھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کو دے, اس کے اوپر ایک ریزنیبل پروفٹ اناؤنس کر دیں, اور ان کو بتا دیں کہ بھائی دیر وڈ بی نو کوسچن آسکڈ, جہاں سے مرضی ڈالر لے کے آئیں, پاکستان کے بینکوں میں ڈالر جمع ہونے چاہیے. جب آپ کے پاس ڈالر ایکسیس ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک لانگ ٹرم پالیسی دیں اس قوم کو, تاکہ وہ بار بار سیاسی وجہ سے یا بیرونی فیکٹرز کی وجہ سے یا ہمارے جو اندرونی کچھ مختلف مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہماری معیشت خراب نہ ہو. معیشت کا پہیہ چلتے رہنا چاہیے, اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہماری جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم بیسس پہ ہوں اور وہ سیاست کا شکار نہ ہوں. ہمارا ملک کا, کنٹری کا مینیجر کوئی بھی آ جائے, وہ اپنی سیاست کرے, اس کا حق ہے, وہ اپنی عوام کی خدمت کرے, لیکن جو بزنس کا سائیکل ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, ٹیکس کلیکشن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک میں ہیں ان کو ایک سموتھ ماحول دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام فوکس ہو کے کرتے رہیں. جب آپ کی پرائرٹی چینج ہوتی ہے, بزنس مین ڈسٹرب ہوتا ہے, جس سے بے روزگاری پیدا ہوتی ہے, فردر لوگ انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے ہیں. ہمارے ملک کا حل یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ بے روزگاری کو ختم کیا جا سکے. بہت اچھی سجیشن دی. پاکستان میں میرے خیال سے پہلے کسی نے اس حوالے سے بات نہیں کی تھی کہ ڈالر کی جو شارٹیج ہے اس کی وجہ سے معاشی حالات جو ہے وہ اب تک چلے آ رہے ہیں. میاں صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے تمام انڈسٹریز کو بھی جانتے ہیں, آپ بزنس کی لیڈ بھی کر رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی آپ سارے معاملات کو جانتے ہیں, بزنس لیڈر بھی ہے, ریپرزینٹ کر رہے ہیں انڈسٹریز کو, ریپرزینٹ کر رہے ہیں ٹریڈ کو. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اور اس پہ آپ کی مخلصانہ رائے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے اور انڈسٹریلسٹ جو SMEs یا جو بھی انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے, کہ پاکستان میں انڈسٹریز کو فروغ دینے کے لیے, پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ پاکستان میں جو ہم کہتے تھے کہ ہمارا ایشین ٹائیگر یہ ملک بنے گا, معاشی طور پہ ترقی کرے گا, فوری طور پر, اور جو دیر پا حل ہے وہ کیا ہے اس کا؟
دیکھیے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. اس وقت سب سے دیر پا حل، سب سے سالڈ سولوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بیان جاری ہونا چاہیے کہ بزنس پالیسی ہم لے کے آ رہے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہوگی، جس میں کوئی ڈسٹربنس بیرونی فیکٹر سے نہیں آئے گی اور لوگ اپنی انڈسٹری کو سموتھلی چلائیں. اور دوسرے نمبر پہ انڈسٹری کے لیے زمین سستی ہونی چاہیے، اچھی ٹرم سے ملنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو انڈسٹری کی زمینیں ہیں ایک تو مل نہیں رہی ہیں، دوسرا جو مل رہی ہیں وہ ان کے ریٹس ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی سے بھی مہنگے پلاٹ ہیں جو انڈسٹری کے لیے انڈسٹریلسٹ کے لیے بات کریں آپ. تو ہم بات کریں نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ انڈسٹریلسٹ کے بات کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کو جو زمین ہے انڈسٹری کے لیے وہ مہنگی مل رہی ہے یا بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہے. یعنی کہ جو ڈیفینس میں اگر ایک پلاٹ کا ریٹ ہے اس سے زیادہ ریٹ تو انڈسٹری کے پلاٹ کا ریٹ ہے. نہیں ہم نے تو یہ سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو انڈسٹریل سیکٹر یا زون بنا دیے یا اس کو سب سے زیادہ سہولیات دے رہے ہیں، تو ریالٹی یہ ہے کہ نہیں مل رہی زمین. ریالٹی یہ ہے کہ زمین بہت مہنگی مل رہی ہے اور مہنگے ٹرم سے مل رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ کچھ 10 سے 20 سال کی قسطوں پہ زمین ملنی چاہیے اور انڈسٹری کے لیے زمین سستی ہونی چاہیے، اس کا ریٹ کم ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو آلریڈی انڈسٹری چلا رہے ہیں وہ ایکسپینشن کریں اور جو نئے انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں لوگ ان کا سارا پیسہ پراپرٹی میں ہی نہ لگ جائے کہ پہلے پلاٹ مہنگا خریدیں پھر اس کے بعد انڈسٹری چلائیں، اس کے بعد جب میٹیریل پروڈکشن ہو جائے جب بیچنے چاہیں تو پتہ چلے کہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں. اس سارے سرکل کو بنانے کے لیے گورنمنٹ کو صرف ایک پالیسی دینی ہے کہ جو انڈسٹریل لینڈ ہے وہ 20 سالہ انسٹالمنٹ میں ملے گی اور اس کا یہ ریٹ ہوگا تاکہ اس کو لاک کر دیا جائے پرائس کو، کیونکہ آئے دن جو فلکچویشن پرائس میں آ رہی ہے اس سے آپ کی بزنس جتنی بھی اسٹریٹجی ہے وہ ساری کی ساری ناکام ہو جاتی ہے. تو ایسے حالات میں ایک تو انڈسٹریلسٹ کو جسے کہتے ہیں پیس آف مائنڈ دیں، ان کو ایک لانگ ٹرم بزنس پالیسی دیں اور اس کو پھر ڈسٹرب نہ کریں. جو باقی جو محکموں کی بات ہے وہ محکموں سے تو ہر انڈسٹری جب چل رہی ہوتی ہے تو محکموں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، بے شمار خاندان اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور ملک کے اندر بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے. تو پہلی یعنی کہ ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو سالڈ بیان جاری کرنے چاہیے اس بارے میں. میاں صاحب بہت زبردست باتیں، بہت زبردست سجیشنز، اور ایک آپ نے پاکستان کے لیے انڈسٹریلسٹ کے لیے اور بالخصوص جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اور جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے آپ ایک حوصلہ بنے. آپ نے ایکچوئل جتنی بھی جو کنڈیشن تھی، جو حالات تھے، ان پہ بہت بے باکی سے ان کا تدارک بھی کیا، ان کا ادراک پوری قوم کو کروایا. میاں صاحب ماشاءاللہ جی آپ کی پرسنالٹی سے ہم انسپائر ہوئے، ہم خود ڈر رہے تھے، خوف کا شکار تھے، لیکن اصل بات آپ نے بتا کے ہمیں بھی حوصلہ دیا اور امید ہے کہ ہمارے جتنے سننے والے ان کو بھی بہت حوصلہ ہوا ہوگا. اب میاں صاحب آپ کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں ہو از میاں صفدر، اور ہم چونکہ آپ کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ یونیورسٹی سے لے کر اور انڈسٹریلسٹ تک، ایک کامیاب انڈسٹریلسٹ تک ایک سفر جو آپ نے کیا، کیسے کیا، کیا مشکلات دیکھی آپ نے اور آگے کا کیا منصوبہ ہے؟ پاکستان میں جس طرح آپ برانڈ کو لے کر چلتے ہیں، ہم نے چند مخصوص لوگوں کو دیکھا جو کہ برانڈز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم برانڈ بنائیں گے اور پوری دنیا اگر ممالک کو برانڈز کے نام کے حوالے سے جانا جاتا ہے، آپ کا بھی ایم یہ ہے کہ آپ کے برانڈ کے حوالے سے پوری دنیا پاکستان کو جانے، اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میرا نام میاں صفدر حسین، بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں یو ٹی لاہور سے. جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ہی میرا جو پروجیکٹ تھا وہ وائر اینڈ کیبل انڈسٹری پہ تھا اور اس میں 200 میں سے میں نے 200 مارکس لیے، بیکاز کہ میرا ایک اس وقت سے ویژن تھا کہ میں نے وائر اینڈ کیبل انڈسٹری لگانی ہے. تو الحمدللہ آج ریئلٹی آپ کے سامنے ہے. اسی ملک سے میں انڈسٹریلسٹ بنا ہوں اور میں شکر گزار ہوں اپنے پاکستان کا، پیارے وطن کا. اور آگے جو میرے بچے ہیں ان کا بھی شوق یہی ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان میں فلورش کرنا ہے، پاکستان میں ہی ایکسل کرنا ہے اور پاکستان میں ہی کام کرنا ہے. اور میری نوجوان نسل کو بھی یہی ہوگی ایڈوائز کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یعنی کہ ایک جذبے کے تحت کام کریں اور فیئر سائیکالوجی سے باہر آ جائیں. پاکستان میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، خبریں زیادہ نہ سنیں انشاءاللہ، اور خبروں پہ دھیان نہ دیں. ہم پریکٹیکل لائف میں آئیں اور سیاستدانوں کی خبروں پہ بھی دھیان نہ دیں. پاکستان ایک ریئلٹی ہے اور انشاءاللہ اس کائنات میں یہ ریئلٹی ہی رہے گی اور ہم سب لوگوں نے پاکستان اور پاکستان کی خدمت کریں. ہم میاں صفدر حسین صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کاپر گیٹ جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ایک بڑا نام ہے اور ایک بڑا منفرد نام ہے اور ایک زبردست برانڈ ہے. ہم اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں آنے والے سالوں میں، آنے والے دور میں؟
دیکھیں جی کاپر گیٹ کیبلز کا ایک ویژن ہے اور وہ ویژن ہے ٹو بی امنگ فارچون 500 کمپنیز آف دا ورلڈ. تو آنے والے سالوں میں انشاءاللہ کاپر گیٹ کیبلز پاکستان کی وہ کمپنی ہوگی جو دنیا کی 500 کمپنیز میں سے ایک کمپنی ہوگی, اور یہ ہمارا ڈریم انشاءاللہ بہت جلدی مکمل ہونے والا ہے, کیونکہ ہمارا یہ شروع سے ہی ایک ویژن تھا کہ ہم نے فارچون 500 کمپنی آف دا ورلڈ بننا ہے. تو انشاءاللہ ہم بنیں گے اور آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے ہمیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھے میاں صفدر حسین صاحب. جذبہ یہ ہونا چاہیے, پاکستان کے لیے کام اسی طرح کرنا چاہیے, پاکستان کے لیے اسی جذبے کے تحت اگر ہم کام کریں گے تو پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر نہیں پوری دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن کر ابھرے گا. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کردار ہیں ان پر نظر ثانی کریں. ہم بجائے معاملات کو سننے کے ہم پریکٹیکلی چیزوں کو اس کے اوپر ورک کریں, اس کے پاکستان کے لیے کام کریں, پاکستان کے لیے اپنے لیے کم از کم اپنے آپ کو اتنا قابل بنائیں. خود قابل بنیں گے تو پاکستان آٹومیٹکلی جو ہے وہ اکانومی کی صورتحال میں بھی اور باقی دیگر معاملات میں بھی ترقی کرے گا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں بجائے خود کو متنفر کرنے کے, منتشر کرنے کے, معاملات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اپنا کام جو ہے اس کو فرائض کو بخوبی سر انجام دینا چاہیے تاکہ جو موجودہ حالات ہیں ان سے ہم باہر نکل سکیں. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اب ہوگا کیبل کا انتخاب فل کانفیڈنس سے. کاپر گیٹ کیبلز. کاپر گیٹ سے ملے فل گیج, فل کرنٹ, فل وولٹیج, ہر چیز فل. ایک چیز کم, بجلی کا بل. بس یہی چاہیے. کاپر گیٹ کیبلز, جرمن اینڈ امریکن ٹیکنالوجی, ناؤ ان پاکستان, 9 انٹرنیشنل سرٹیفکیٹس کے ساتھ. کاپر گیٹ کیبلز, بس یہی چاہیے.